वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रहेंगे या नहीं। हमारे साथ इस टाइम जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, सामिया खान है। इनसे हम प्रेडिक्शंस लेते हैं कि इनका नॉलेज क्या कहता है। खान साहब को अभी भी मेरा मशवरा होगा, 18 मंथ्स उनका सितारा क्राइसिस में है। हर फैसले में अपनी साख पहले रखें। पीडीएम का फ्यूचर क्या देख रही हैं? 2023 से ये वो मुल्क बन जाएगा जिसकी सारी सुपर पावर्स को जरूरत पड़ेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रहेंगे या नहीं, शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा और मरियम नवाज के हवाले से क्या राय रखती हैं। हमारे साथ इस टाइम जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, सामिया खान है, जिनको मैं, आप और हम सब जानते हैं। आज इनसे हम अच्छी सी प्रेडिक्शंस लेते हैं कि इनका नॉलेज क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है जी। आप मुझे रिटायर नहीं होने दे रहे आप लोग जो है ना। मैंने कल से ऐलान किया कि रिटायरमेंट है सियासी प्रेडिक्शंस पे से, लेकिन आप लोग फिर भी जो है ना पकड़ लिया। जाते जाते हमने कहा पकड़ लिया। जाते जाते अच्छा ये बताइए, वो शायद मेरा इस्तीफा भी कबूल नहीं हुआ। ओके बताइए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे? शुक्र है आपने कह दिया, वरना जैसे आपने खतरनाक बिगनिंग की, मैंने कहा पता नहीं ये तो उनको वज़ीर-ए-आज़म तो साथ लगा दें। एक्चुअली जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये कि ये इल्म के तौर पे लिया जाए, फॉर गॉड सेक, ये इल्मी राय है और सितारों का इल्म जो है वो एक इल्म ही है, क्योंकि जिसकी दलील, अगर मैं दलील दे के बात करूंगी किस सितारे की बिना पे मैं कह रही हूँ, तो वो इल्म है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। ये आपके सुनने वालों के लिए पहला बयानिया, किसको गैब का इल्म ना समझे, क्योंकि मेरे पे लगा दिया गया है। क्योंकि ये वाली जो कल पेश गोई मेरी पूरी हुई है, खान साहब की जो है वज़ार मुद्दत ना पूरी करने वाली, ये तो 100% का अल्लाह पाक ने सुरखरू किया, इसीलिए रिटायर होना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छे इसी इज्जत के साथ जो है ना रिटायर होना चाहती हूँ मैं। ओके तो जी एक्चुअली यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ खान साहब के सुनने वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए मैंने हर दौर में सियासी पेश गोइयाँ की हैं। ठीक है 1999 में नवाज शरीफ साहब के हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी और मैंने कहा था कि 11 अगस्त को एक ग्रहण लगेगा, नवाज शरीफ साहब की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट को उड़ा देगा। ठीक है, और जो कि मैंने नज़ारा आंखों से देखा जब मुशर्रफ साहब टेक ओवर कर रहे थे। मुशर्रफ साहब के दौर में मैंने नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने की फिर से पेश गोई दी, ठीक है, फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे। जरदारी साहब के दौर में दी, फिर नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन की बहुत फेमस हुई। इसलिए सब बता रही हूँ कि किसी दौर में मुझे इतनी सख्त तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा जितना मुझे पीटीआई के प्यार करने वालों से करना पड़ा। अच्छा, तो मैं बड़े दुख के साथ ही कहना चाहूँगी, बल्कि खान साहब को भी मैंने मैसेज, प्यार करने वालों से क्या मुराद जो है? उनके फॉलोवर्स हैं ना। ओके, तो मैंने खान साहब को भी कंप्लेंट अपनी पहुंचवाई है कि एक खुतबा इन चाहने वालों को लिए दे दें कि खुदारा इल्म को इल्म के तौर पे लें। ये और आज तक किसी दौर में मुझे नहीं सख्ती सहनी पड़ी। तो मेरा ये एहतजाज रिकॉर्ड कर लें पहले, और ये आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एहतजाज है और इसी के नतीजे में मैंने रिटायर होने का ऐलान किया। ठीक है, अब आती हूँ मैं खान साहब के मौजू पे। खान साहब का जब इलेक्शन हुआ था तो 2 ग्रहणों के दरमियान हुआ था, जिसकी वजह से मैं कहती थी कि ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहेगा। दूसरा, मैं खान साहब को कहती थी कि किंग मेकर बनिए, किंग ना बनिए। इस मुल्क के जायचे की बदकिस्मती ये है कि इसमें वजीर आज़म का ओहदा या तो हम ना अहल कर दिए जाते हैं या वो साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम भी उन्हें हीरो की तरह प्यार करते थे और मैं कहती थी कि हीरो का फॉल कल को हमारा भी दिल दुखेगा। अच्छा, फिर हर दौर में क्योंकि मुझे पेशगोइयाँ तो देनी पड़ती थी, तो मैंने कहा था खान साहब का हनीमून पीरियड ओवर हो जाएगा जैसे ही वो ओथ लेंगे। ठीक है, और दौरे इक़्तिदार कांटों का सफर होगा। इस पूरे दौरे इक़्तिदार में खान साहब 3 बारी क्लोज हिट से बचे होंगे। ठीक है, ये तो जब वो किताब लिखेंगे बताएंगे। ठीक है, 2021 के दिसंबर में जब मैंने पेशगोइयाँ की, अब हम उन पे आते हैं, तो मैंने कहा था कि खान साहब का वो टाइम आने वाला है जब 19 जनवरी गुजरेगी 2021 की, तो ये क्या करेगी कि ये 3 लोगों के गिर्द घेरा तंग कर देगी। उस्मान बुज़दार साहब, शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब
صاحب ایز وزیر اعظم. اچھا. انہیں لگے گا جیسے ہم ایک بند گلی میں آ گئے ہیں. تو میرا اس وقت انہیں یہ مشورہ تھا, یہ اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو, یہ باتیں میں نے دسمبر کی پیش گوئیوں میں کوئی 28 پروگرام پاکستان کے ویریس چینلز کے اوپر میرے پروگرامز آن ایئر ہیں آلریڈی. تو میں نے کہا تھا وہ وقت ہوگا کہ میرا مشورہ ہے کہ ساکھ بچائیں, اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح, اگر ساکھ گئی تو یہ جو ہے یہ پھر ڈینٹ ارریپیئریبل ہو جائے گا, اور مدت بائی ہک اور بائی کروک پوری کرنے کے چکر میں آگے ان کو عدت نہ کاٹنی پڑ جائے. ٹھیک ہے. دوسری جو میری پیش گوئی جس کا میں حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ اس وقت میں نے کہا تھا یہ جو اب بھی آپ کو ہومیوپیتھک اپوزیشن نظر آ رہی ہے یہ 2022 میں ہومیوپیتھک نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, جو کہ نہیں ہے. یہ اگریسو ہو جائے گی اور ٹھیک ٹھاک حکومت وقت کو ٹف ٹائم دے گی. ٹھیک ہے. اور اس وقت حکومت کو ایسا لگے گا جیسے حکومت وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے. 29 مارچ جس دن اپوزیشن نے اپنی اسٹرینتھ شو کر دی تھی, میں نے یہ کریڈٹ لے لیا تھا کہ میری یہ پیش گوئی میرے رب نے پوری کر دی. میرا کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے, میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا اب تو آپ کے سامنے ہے, اور خان صاحب جو ہے اب جتنا اس کو طول دے لیں, لیکن میرے حساب سے تو گیم از اوور. گیم از اوور. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے. مجھے تو نہیں لگتا. اگر خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے سامیہ, تو پھر آپ ان کا فیوچر کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ ان کے لیے کہتی تھی کہ خان صاحب ایز اپوزیشن لیڈر اپنے آپ کو بڑے دبنگ منوائیں گے. اچھا. ایز وزیر اعظم میں کہتی تھی کیونکہ شاید ہم بھی ان سے محبت کرتے تھے. میں نے اپنی زندگی کا پہلا ووٹ انہیں ڈالا تھا, اور ایک ہی ووٹ ڈالا. اچھا سامیہ, محبت کرتے تھے سے کیا مراد ہے؟ ہاں, بڑا اچھا سوال کیا. جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, کیونکہ میری بھی امیدیں تھیں, میں نے بھی تبدیلی کا سپنا دیکھا, میں نے بھی خواب باندھے, مجھے لگتا تھا میرا ملک شاید ان کے ہاتھوں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب وہ سپنا نہیں پورا ہوا تو obviously پھر ہمیں بھی یو ٹرن, تو ہم انسان ہیں نا, ہم بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یو ٹرن لے لیا. اب کوئی قائد اس وقت نہیں ہے, تو میں بھی قائد, جس طرح ملک وزیر اعظم کے بغیر چل رہا ہے, پنجاب وزیر اعلیٰ کے بغیر چل رہا ہے, تو میں بھی بغیر قائد کے چل رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بات کرتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن پائیں گے؟ ان کا فیوچر کیسا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, یہ تو کہنا سچی بات ہے, یہ کبھی بھی میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی ہوتی کہ وہ وزیر اعظم کا منصب ہی انہیں ملے گا. ٹھیک ہے. پچھلے سال سے جب ہم سے پوچھا گیا کہ نون لیگ میں, اچھا بہت سارے میرے ایسٹرولوجر بہن بھائی کہتے تھے کہ نون لیگ کا تو صفایا ہو جائے گا, بالکل ختم ہو جائے گی نون لیگ. میں تب بھی کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کو واپس آنے میں 10 سال لگیں گے. جب پیپلز پارٹی نے الیکشن لوز کیا تھا, نون لیگ کھلوتی ہے, وہ کسی ویلے بھی لائم لائٹ میں آ جائے گی. اور یہ بھی میں علم کی روح سے کہتی تھی. تو جب اس فیملی کا پوچھا جاتا تھا, جب اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بہت انہوں نے بیانات دینے شروع کیے, تو میں نے کہا تھا یہ اپنے ابا کا بھی جو ہے نا زوال کا باعث نہ بن جائے. اس وقت نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی بھی پیش گوئی پوری اللہ نے کی, اور ریلیف کی بھی ابھی دی ہے کہ اس سال وہ پاکستان بھی آ جائیں گے. ان کو ستارے ریلیف دے رہے ہیں وطن, اور واپس گھر کی خوشی ستارے دے رہے ہیں, میں نہیں دے رہی. اب زمینی حکام نے کب فیصلہ کرنا یہ مجھے نہیں پتا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں؟ جی بالکل. اور یہ میں کب سے کہتی ہوں, جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب کا ستارہ بہت اسٹرانگ ہے, بجائے اور لوگوں کو جو وزیر اعظم بنا رہے ہیں تو گھر سے وزیر اعظم بنا دیں. لیکن شاید تب ان کے کوئی فیملی ڈسپیوٹس ہوں گے, انہوں نے نہیں فیصلہ لیا. اور یہاں پہ ان کی فیملی میں ہمیشہ 2 لوگوں کے نام لیتی ہوں کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب, یہ آپ کو لائم لائٹ میں نظر آتے رہیں گے. ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے دونوں کا. ٹھیک ہے. تو اب وہ دونوں کو منصب, اور آپ دیکھیں کہ یہ باتیں میں نے دسمبر میں کی ہیں اور آپ گونج سن رہی ہیں. ایک ہی وزیر اعلیٰ جس پہ ساری متحدہ اپوزیشن جو ہے متفق ہے, اور دوسرے جو ہیں شہباز شریف صاحب. تو جو یہاں پر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سامیہ. یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ پی ڈی ایم کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں, اور کیا پی ڈی ایم کا اتحاد قائم رہ پائے گا؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ نظام ملک میں چلے گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ نظام اس ملک میں یکسر نظام کی تبدیلی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. میرے رب نے چاہا 11 مئی 2022 اور 20 دسمبر 2022 یہ وہ ٹائم ہے جب ہم پرانے پاکستان کی توڑ پھوڑ جو ہو رہی ہے, یا ہمیں ابھی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں, انشاءاللہ جیسے پرانے گھر کو ڈیمولش کر کے نیا بنایا جاتا ہے,
تو جو نیا پاکستان کا سپنا ہمیں دکھایا گیا تھا حکمران تو پورے نہیں کر سکے، لیکن اوپر رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کو پورا بھی کرتا ہوں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو ان 2 تاریخوں سے ہم بھی نئے پاکستان کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا، جس میں مضبوطی بھی ہوگی، جو محفوظ بھی ہوگا۔ 2023 سے یہ وہ ملک بن جائے گا جس کی ساری سپر پاورز کو ضرورت پڑے گی ہم سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی۔ اچھا، بلاول کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کچھ آپ کے اسٹرالوجرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول کبھی وزیر اعظم تو کیا وزیر بھی نہیں بن پائیں گے، ستارے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بلاول کے ستارے ابھی تو سٹرونگ ہیں، لیکن یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اور ان کی فیملی میں یہ مل بھی چکی ہوں، میں کہہ بھی چکی ہوں کہ ان کے خاندان سے ایک لڑکی اٹھے گی۔ جب کہ میں نے سب بچوں کے ذائچے بنائے تو میں نے آصفہ کے نام پہ کہا کہ اس بچی پہ بھی محنت شروع کریں، یہ بچی بالکل بے نظیر کا جو ہے نا ریپلیکا نکلے گی۔ آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں، اور وہ پھر بہت اپنا نام وہ بھی بنوائیں گے انشاءاللہ، ان کا نام بھی بڑا گونجے گا ایک دن، شاید ہم ہونا ہو۔ کون سے سال ہوں گے تھوڑی سی پریڈکشن کر دیں؟ اسی سال سے آپ 2023 سے اس ملک کے بڑے آپ نئی چینجز کے ساتھ اس ملک کو دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، مریم نواز کی اگر ہم بات کریں تو کیا مریم نواز وزیر اعظم بن پائیں گی؟ نہیں، وزیر اعظم کا منصب تو مجھے ان کے لیے ابھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، ابھی نہیں سمجھ میں۔ فیوچر کہاں دیکھ رہی ہیں؟ فیوچر تو ان کا سیاست میں تو وہ گاہے بگاہے آپ کو نظر آتی رہیں گی، لیکن میں ایز وزیر اعظم اتنا بڑا منصب نہیں دیکھتی ان کے لیے۔ پاکستان اگلے ماہ، اگلے چند دنوں میں کہاں کھڑا ہوگا؟ کیسا پاکستان ہوگا؟ مجھے تو آپ کو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ فلم سے پہلے ایک ٹریلر آ جاتا ہے۔ اچھا، 11 مئی سے مڈ جولائی کے درمیان آپ لوگوں کو وہ ٹریلر نظر آ جائے گا، وہ جو نیا پاکستان، نیا نہیں، میں پھر اپنے الفاظ تبدیل کروں گی، جو محفوظ اور مضبوط پاکستان کی طرف ہم چلیں گے، اس کا پرومو ان 2 مہینوں میں ستارے ریلیز کر دیں گے۔ کیا پاکستان میں صدارتی نظام کا قیام ہوگا؟ ایسا ہو پائے گا؟ دیکھیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ صدارتی ہوگا یا وہ ٹیکنوکریٹس ہوگا یا وہ بنگلہ دیش سیٹ اپ ہوگا، لیکن یہ مجھے نظام کی تبدیلی میرے اس میں ہے کہ ستارے اس کو بدلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے متعلق ہم نے آج کے پروگرام کو سٹارٹ کیا اور پھر آگے ہم لے کر چلے مختلف پرسنالٹیز کو۔ آپ وزیر اعظم عمران خان سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اگر میری آواز پہنچے خان صاحب تک تو خان صاحب جانتے ہیں پرسنلی بھی کہ میں دھرنے تک میں گئی نہیں ہوں، میرا اتنا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آئی تھنک وہ میرے نام سے بھی واقف ہوں گے، کیونکہ ان کی بہت ساری پارٹی کے لوگ ہیں جنہیں میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کروائی، جنہیں میں نے سسٹین کروایا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو بھی حکومت پی ٹی آئی نے بنانی ہے تو بھی آپ اس میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے میرا ان سے ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو ابھی بھی میرا مشورہ ہوگا کہ اس فیبروری سے لے کے 18 منتھس ان کا ستارہ کرائسس میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر فیصلے میں اپنی ساکھ پہلے رکھیں، اپنی ایگو کو اس وقت جو ہے اتنا نہ سامنے لے کے آئیں، کیونکہ ہر ایسے فیصلے کے ساتھ ڈیمیج ان کی ذات کو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہی کام ہوگا جب نواز شریف صاحب سڑستی میں تھے، اور میں ہر خبروں میں جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا میں کہتی تھی نواز شریف صاحب سڑستی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر فیصلہ نواز شریف صاحب کو 10 باری سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان تک میرے میسیجز جاتے بھی تھے پر وہ نہیں سنتے تھے، اسی طرح خان صاحب بھی میری نہیں سنتے، تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا تو میں نے چاہتی ہوں کہ ان تک میری آواز جائے، کیونکہ یہ ستارہ بہت ٹرکی ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نہ کرے کہ کل کو آئسولیشن میں لے جائے، یا اللہ نہ کرے ایسا ڈینٹ ڈال دے جو کہ ارریپیئریبل ہو، کیونکہ یہ ابھی 18 منتھس کے لیے ڈاؤن ہے۔ ٹھیک ہے، 19 جنوری سے شروع ہو کے ٹل دی 18 منتھس۔ بالکل ٹھیک ہے سامیہ، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ جی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔